हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ हमारे कोर्स वुमेन स्टडीज़ में। किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ये बहुत लाजमी है कि उस डिसिप्लिन, उस सब्जेक्ट की जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम समझें। तो आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो उन टर्मिनोलॉजीज़ और उन कॉन्सेप्ट्स के समझने का सिलसिला है जो वुमेन स्टडीज़ के कोर्स में इस्तेमाल होते हैं। और ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस लिटरेचर में इस्तेमाल हो रहे हैं जो वुमेन स्टडीज़ के हवाले से डेवलप हो रहा है कि ये बहुत लाजम है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझें ताकि हमें पता चले कि ये कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टर्म्स जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनका मतलब क्या है, इनका मफ़हूम क्या है। इसलिए वुमेन स्टडीज़ के कोर्स को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना, इनको समझना बहुत लाजमी है। जिन कॉन्सेप्ट्स पे आज हम बात करेंगे उनमें एंड्रोसेंट्रिसिज्म, जेंडर और सेक्स, ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जो वुमेन स्टडीज़ में हमारे सामने आते रहेंगे। सबसे पहले हम एंड्रोसेंट्रिसिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एंड्रोसेंट्रिसिज्म की टर्मिनोलॉजी या जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है। आप इस टर्म को, अगर मैं इसको स्पेल आउट करूं तो ये है एंड्रोसेंट्रिसिज्म, ANDROCENTRICISM, एंड्रोसेंट्रिसिज्म। सेंट्रिसिज्म से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें सेंट्रलिटी की बात है, मरकज़ियत की बात है। तो जब कोई भी गुफ्तगू हो, कोई किताब हो, कोई आर्टिकल हो, कोई भी एकेडमिक वर्क हो, वो आपके सामने आए और उसमें किसी ख़ास शख्सियत को या सोसाइटी के एक ख़ास हिस्से को जब एक सेंट्रल रोल दे दिया जाए तो हम कहते हैं ये सेंट्रलिटी इसको हासिल हो गई है। या किसी ख़ास एंगल से आप जब देखें, ख़ास लेंस से आप देखते हैं, तो जिस लेंस से आप देखते हैं वो लेंस सेंट्रल होता है। अब एंड्रोसेंट्रिसिज्म क्या है? एंड्रोसेंट्रिसिज्म बुनियादी तौर पे मैन की सेंट्रलिटी है। जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, जो किताबें लिखी जाती हैं, या जो डिस्कोर्स हमारे सामने आता है, उसमें हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो हमारे सामने फ़िलासफ़ीज़, जो डिस्कोर्स आया है, तो उसमें मैन को एक सेंट्रल रोल दिया गया है और उसमें विमेन जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो बाहर निकाली गई है। उसको, उसका किरदार जो है वो हमें हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देता। तो एक ऐसी अप्रोच के जिसके अंदर जो सिर्फ मर्द के नुक्ता नज़र से अपनी सोशल रियलिटी को, समाजी हकीकतों को, सियासी हकीकतों को या माशी हकीकतों को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो इसको एंड्रोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। अब ये एंड्रोसेंट्रिसिज्म जो है वो हमें तारीख़ में लिखे गए मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। इसको चंद मिसालों से समझते हैं। मसलन अरस्तू जो है, एरिस्टोटल, वो जब इंसान के हवाले से बात करता है तो वो इंसानियत का जो शर्फ है वो मैन को देता है और इंसान के सियासी वजूद को मैन के साथ एसोसिएट करता है। मसलन वो ये कहता है कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, इंसान एक समाजी एनिमल है, समाजी जानवर है या समाजी जानदार है, सियासी जानदार है। अब जब मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिक्स में किसी के किरदार को एक्सक्लूड कर रहे हैं। किसके किरदार को एक्सक्लूड कर रहे हैं? विमेन के किरदार को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंक्लूजन है वो मैन की है कि पॉलिटिक्स या सियासत जो है उसको द आर्ट ऑफ मैन के तौर पे पेश किया गया है कि ये मर्दों का ही काम है सियासत करना, और जिस किस्म की भी सियासी अरेंजमेंट हो या सियासी नज़रियात हों उसमें जो काबिल ज़िक्र नज़रियात हैं वो मैन के हैं। तो इस तरह से एक एंड्रोसेंट्रिसिज्म का एलिमेंट इस जुमले में आपको अरस्तू के यहाँ दिखाई देता है। थॉमस हॉब्स के यहाँ
جان لاک کے ہاں ہمیں اسی طرح سے اینڈروسینٹرسزم کا ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے جب وہ نیچر آف مین پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو نیچر آف مین پہ جو ان کے نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ویمن ہے اس کی ایکسکلوژن پہ مشتمل ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نیچر آف مین رسپانسبل ہے سوسائٹی کی تشکیل میں یا سوسائٹی کی جو نارمز ویلیوز اور کلچر ہیں جو اس کی سیاست ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے مین کی نیچر کو. تو یہاں ایک دفعہ پھر ہم بنیادی طور پہ اینڈروسینٹرسزم کا شکار ہو جاتے ہیں. یا تھامس ہابز اور جان لاک جو ہیں وہ بھی اینڈروسینٹرسزم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کچھ بھی لکھتے وقت بولتے وقت کسی کتاب میں کسی آرٹیکل میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مین کی اوپینین ہے اس کو سینٹرلٹی دی گئی ہے اور ویمن کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے تو یہ اینڈروسینٹرسزم کا استعمال ہے جس میں مرد جو ہے اس کی سوچ اور اس کے نقطۂ نظر کو اہمیت دی گئی ہے. اب یہ اینڈروسینٹرسزم کی ٹرمنالوجی تھی. امید ہے آپ کو یہ ٹرم سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد دوسری جو امپارٹنٹ ٹرم ہے وہ ہے سیکس یا جنس جس کو ہم کہتے ہیں. سیکس بنیادی طور پہ بایولوجیکل فرق ہے معاشرے کے سماج کے دو اجزاء کے درمیان اور یہ جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے یہ ان کے ریپروڈکٹیو پروسیس کے حوالے سے اور ان کے جینیٹلز کے حوالے سے ہے. یعنی جو فزیولوجیکل فرق ہے جو جسمانی فرق ہے ایک عورت میں اور ایک مرد میں ایک مین میں اور ویمن میں اس کی بنیاد پہ جو تقسیم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیکس ہے. یعنی سیکس یا مین ہوتا ہے یا ویمن ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری سیکشول اورینٹیشنز ہوتی ہیں لیکن ہم ان بنیادی جو دو کیٹیگریز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو سیکشولیٹی یا سیکس کا تعلق انسان کی جنسی تقسیم کے ساتھ ہے اور جنسی تقسیم سے مراد کیا ہے کہ جو فزیکل ڈفرینس ہے جو جسمانی فرق ہے اور جو ریپروڈکٹیو ڈفرینس ہے کہ عورت جو ہے وہ ریپروڈکٹیو پروسیس میں جو ریپروڈکشن کا پورا پروسیس ہے وہ منحصر ہوتا ہے عورت کی ذات پہ. اب یہ جو سیکشول فرق ہے یہ نیچرل ہوتا ہے یہ فطری ہے. کوئی مرد جو ہے وہ بچوں کو جنم نہیں دے سکتا عورت ہی بچوں کو جنم دیتی ہے. تو جو بایولوجیکل فرق ہے مرد اور عورت کا اس کو ہم سیکشول ڈفرینس کہتے ہیں. یہ جو سیکس کی ٹرم جہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ اس بایولوجیکل فرق کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر جو تیسرا امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے جینڈر کا. جینڈر کو سیکس کے بعد میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ سیکس کی بنیاد پہ سیکشول ڈفرینس کی بنیاد پہ یا جسمانی اعضاء میں فرق کی بنیاد پہ جسمانی ساخت میں فرق کی بنیاد پہ جب معاشرہ یا سماج یا کوئی بھی ثقافت کوئی بھی کلچر انسانوں کے درمیان ایک سوشلی اسائنڈ رول انسانوں کو دیتا ہے. مثلا سماج میں یا کسی بھی سماج کی ایکٹیویٹی میں کسی سماجی عمل میں جو ایک خاص فزیولوجیکل ساخت رکھنے والا انسان ہے وہ کس قسم کا کردار ادا کرے گا اور ایک دوسری فزیولوجیکل یا فزیکل ساخت رکھنے والا انسان بایولوجیکل اسٹرکچر رکھنے والا انسان کیا کردار ادا کرے گا. تو جینڈر بنیادی طور پہ سماج کی اختراع ہوتی ہے. یہ سماجی کنسٹرکٹ ہوتا ہے سماج کی تشکیل ہوتی ہے. معاشرہ جو ہے وہ جینڈر رول اسائن کرتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کس قسم کا کردار ادا کرے گا اور عورت جو ہے وہ کس قسم کا کردار ادا کرے گی. اب جہاں پہ جو بایولوجیکل فرق ہوتا ہے وہ ایک یونیورسل نوعیت کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک قبائلی علاقے میں بیٹھی ہوئی خاتون بھی بچوں کو جنم دیتی ہے اور امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھی ہوئی عورت بھی بچوں کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ریپروڈکٹیو پروسیس کے حوالے سے یا ریپروڈکٹیو فنکشن کے حوالے سے جو ویمن ہیں وہ ایک طرح کا ان کی ساخت ہے اور ایک بایولوجیکل ریپروڈکٹیو پروسیس میں وہ انوالو ہوتی ہیں دنیا کے وہ جس کونے میں بھی ہوں.
لیکن جینڈر جو ہے وہ چونکہ سوشلی کنسٹرکٹڈ فنامنا ہے اور دنیا میں مختلف قسم کی مختلف نوعیت کی معاشرے سماج اور سوسائٹیز موجود ہیں، اور ان سوسائٹیز کا کلچر ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو جو کلچرلی اسائن جو رول ہوتا ہے مختلف جینڈرز کے لیے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں جس سماج میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو کچن ہے، جو کھانا بنانا ہے یا جو بچے سنبھالنا ہے یہ عورت کا کام ہے۔ اب یہ کیا یہ نیچرل ہے یا یہ سوشل کنسٹرکشن ہے؟ اگر یہ نیچرل ہوتا، ایک فطری عمل ہوتا، تو مرد جو ہے وہ کبھی بھی کھانا بنانے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت اچھے اچھے شیفز جو ہیں وہ مرد حضرات بھی ہیں، اس کا مطلب ہے مرد بھی کھانا بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو بچے سنبھالنا ہے وہ مرد بھی سنبھال سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی کہ عورت جو ہے وہ گھر کی چار دیواروں کے اندر ہو، ہمارے سماج کے اندر جو اس کے لیے رول اسائن کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو دنیا کے مختلف معاشروں میں اور ایون ہمارے سماج میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں، جو معاشی عمل میں حصہ لیتی ہیں، پیداواری عمل میں حصہ لیتی ہیں، وہ کماتی بھی ہیں، کما بھی سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عورت کما سکتی ہے، عورت پیداواری عمل میں شامل ہو سکتی ہے، عورت جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کو جب ہم اس کی بایولوجیکل ساخت کی بنیاد پہ ایک خاص کردار اسائن کر دیتے ہیں تو یہ جینڈر کہلاتا ہے۔ اور یہ جینڈر جو ہے بنیادی طور پہ جو جینڈر ڈویژن ہے سوسائٹی کی اور سوشلی اسائنڈ رول جو ہیں ان میں سے اس استحصال کا پہلو جنم لیتا ہے، ان سے اس ڈسکرمنیشن کا پہلو جنم لیتا ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کو اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے یا اس کے رنگ کی وجہ سے ایک خاص کردار کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ اب یہ مردوں کے درمیان بھی اس طرح کی ایک ڈسکرمنیشن ہمیں دکھائی دیتی ہے، یا تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں مثلا امریکہ میں جو ایفرو ایشین ہوتے تھے ان کو غلام جو ہے رکھا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف جو پیٹی نوعیت کے کام ہیں، جو گھٹیا نوعیت کے کام ہیں، یا جو خدمت کا کام ہے، جو سروس کا کام ہے، یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ باقی جو معاشرے کے جو اشرافیہ جس قسم کے کام کرتی ہے، جو سیاسی عمل ہے اس میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ایک بہتر آپشن نہیں ہے، تو ان کو اسی طرح کے کام کرنا چاہیے۔ تو بلیکس کو ووٹ کا رائٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں باراک اوباما جو ہے وہ پریزیڈنٹ تک بنا، اور بلیک جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تمام سیاسی، سماجی اور معاشی عمل میں ہمیں ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس ایک زمانے میں، ایک وقت میں، یا تاریخ کے ایک خاص موقع پر انسانوں کی رنگ کی بنیاد پہ جو ان کو سوشل کردار دیا جاتا تھا وہ ایک دوسرے زمانے میں بدل گیا۔ اسی طرح جو خواتین ہیں، جو ویمنس ہیں، انہیں ایک وقت میں مخصوص قسم کے پیشے، مثلا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ چلیں عورت کو اگر تعلیم دینی ہی ہے تو وہ دو پیشے اس کے لیے ہیں، یا وہ نرسنگ میڈیسن کے پیشے میں چلی جائے، ڈاکٹر بن جائے، یا وہ ٹیچر بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور پیشے میں وہ فعال کردار ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں، مختلف دفاتر میں، بیوروکریسی میں، ایون ملٹری میں، تو جتنے بھی مختلف پیشے ہیں ان کے اندر خواتین اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں اور بہت فعال انداز میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی انسان کو اس کے رنگ، اس کی نسل، اس کی ذات، اس کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر سماج اس کو ایک خاص کردار اسائن کر دیتا ہے، اور یہ کردار خاص طور پہ جو جنسی فرق کی بنیاد پہ جب ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جینڈر ہے۔ اور جب ایسے فرق کی بنیاد پہ استحصال ہوتا ہے، جب ایسا کردار اس کو دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس فرد کا یا اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا، معاشرے کے اس حصے کا
استحصال ہو کہ اس کو محدود کر دیا جائے، اس کی صلاحیتیں استعمال نہ کی جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمینیشن ہے، یہ جینڈر بیسڈ استحصال ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو یہ 3 اہم ٹرمینالوجیز تھیں جن پہ آج ہم نے بات کی۔ اینڈروسینٹرسزم پہ ہم نے بات کی، ہم نے سیکس پہ بات کی، اور ہم نے جینڈر پہ بات کی، اور یہ 3 ٹرمینالوجیز آپ کو فریکوینٹلی جینڈر اسٹڈیز اور ویمن اسٹڈیز کے جو ڈسپلن ہیں ان میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جینڈر اسٹیریوٹائپس پہ، سیکسزم پہ اور پیٹریارکی پہ۔ تو یہ 3 ٹرمز جو ہیں وہ ہماری نیکسٹ ڈسکشن میں رہیں گی، اور پھر ہم مزید کچھ کانسیپٹس اور ٹرمینالوجیز پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان نظریات پہ بات کریں کہ جو ویمن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کے اندر مقبول نظریات ہیں اور جس کی بنیاد پہ تمام دلائل ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس ڈسپلن اور اس سبجیکٹ کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹس اور یہ ٹرمینالوجی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال، اپنے کامنٹس اور ان ویڈیوز کی کوالٹیز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سجیشن ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور یہ کورس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ اس کورس کے حوالے سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ، پیس اینڈ لو۔